नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैं अरबी ग्रामर के इस कोर्स के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर सर आसिफ के तरीक़ेकार को फ़ॉलो कर रही हूँ, यानी कि जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये मुब्तदा है तो मैं भी उसी को मुब्तदा कहूँगी और उसी को मैं ख़बर कहूँगी जिस चीज़ को उन्होंने ख़बर कहा है। ठीक है ना। ग्रामर के रूल्स के सिलसिले में मैं उनको फ़ॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इस कोर्स के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं ना, डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब, सर आसिफ उनकी हिदायत के मुताबिक जो है ना इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं। तो यही वजह है कि मैं इस कोर्स के सिलसिले में सर आसिफ के तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर फॉलो करती हूँ, और साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि सबक के दौरान वो जो मिसालें देते हैं ना, मैं भी वो मिसालें आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए हम भी आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ एक इंतहाई खूबसूरत आया मुबारका से करते हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। तो यहाँ पर ये इन्ना क्या है? जी हाँ, हमें पता है कि ये हर्फ़ो तौकीदिन व नस्बिन है, तो ज़रूरी है कि इसके बाद एक इसम इन्ना हो, और वो इसम इन्ना जो है वो मंसूब भी हो, क्योंकि ये हर्फ़ो तौकीदिन व नस्बिन है ना, ये अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब कर देता है। तो अगर इसम इन्ना कोई इसम होगा तो वो मंसूब होगा, या फिर कोई ज़मीर भी हो सकता है। तो अब इसके बाद है फ़ी। फ़ी क्या है? जी हाँ, ये एक हर्फ जर है, और ये खल्की क्या है? ये इसका इसम मजरूर है वह हुआ मुदाफ, और ये अस्समावाती जो है ना, ये इसका मुदाफ लेहे है। फिर वाह हर्फ अत्फिन है, और अल अर्दी मातूफुन अला अस्समावाती है। फिर वाह आ गया, ये हर्फ अत्फिन है, और इख्तिलाफी को देखें, ये क्या है? ये इख्तिलाफी जो है ना, ये मातूफुन अला खल्की है, वह हुआ मुदाफ, और अल लैली इसका मुदाफ लेहे है। फिर वाह आ गया, ये हर्फ अत्फिन है, और अन नहारी मातूफुन अला अल लैली है। तो इस आयत के शुरू में इन्ना आया था, जो कि हर्फ तौकीदिन व नस्बिन है। तो अब ज़रूरी है कि जुमले में इसम इन्ना भी हो, और इसम इन्ना क्या होता है? जी हाँ, इसम इन्ना मंसूब होता है। तो चलिए अब मुझे बताइए कि इस आयत में कौन सा इसम मंसूब नज़र आ रहा है? ये आयातिन। वो क्यों? ये जमा मुअन्नस सालिम है। जमा मुअन्नस सालिम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जमा मुअन्नस सालिम जब मंसूब होती है तब भी इस पर कसरा ही आती है, फतह नहीं आती। और फिर देखें, इससे पहले ये लाम आ गया है जो इसमें मज़ीद ज़ोर पैदा कर रहा है। अब इस आयत में देखें, एक तो इन्ना आई है ताकीद पैदा करने के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए, और दूसरा ये लाम। आपको याद होगा कि हम इस लाम को पढ़ चुके हैं। इस लाम का क्या नाम है? लामुल मुज़हलक़ती। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब किसी जुमले के शुरू में ताकीद पैदा करने के लिए लाम लगाया जाता है तो इस सूरत में हम इसे लामुल इब्तिदा कहेंगे,
اور یہ لام جو ہوتا ہے یہ جملے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتا. جملہ جیسے پہلے تھا اب بھی ویسا ہی رہے گا. جیسے کہ اگر جملہ ہو ربک غفور رحیم تو لام الابتدا کے آ جانے کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور یہ جملہ یوں ہو جائے گا لربک غفور رحیم. لیکن پھر اسی جملے میں جب ان آ جاتی ہے تو ان اس لام کو دھکا دے کر خود اس کی جگہ لے لیتی ہے اور پھر اس لام بیچارے کو جہاں کہیں پر جگہ ملتی ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے اور پھر اس صورت میں اس لام کو ہم اللام المزحلقۃ کہتے ہیں. جیسے کہ اگر جملہ ہو لذکر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اگر ہم ادھر وقف کریں گے تو ہم کہیں گے لذکر اللہ اکبر. تو اگر انا اس کے شروع میں آ جائے گی تو وہ کیا کرے گی، وہ اس لام المزحلقہ کو دھکا دے کر اس کی جگہ خود لے لے گی اور پھر اس لام بیچارے کو جہاں کہیں پر جگہ ملتی ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے. تو پھر یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ان ذکر اللہ لاکبر. انا نے کیا کیا، ذکرو کو ذکرہ میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ منصوب کر دیا. اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ انا حرف و توکید و نصب ہے اور یہ ذکرہ اسم انا منصوب ہے وہو مضاف اور اللہ اس کا مضاف الیہ ہے. پھر ہم کہیں گے کہ یہ لام جو ہے یہ لام المزحلقہ ہے اور اکبر جو ہے یہ خبر انا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں کہ جب انا کے بعد یہ لا آتا ہے، لام المزحلقہ. قرآن پاک میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کہ بے شک شرک جو ہے وہ انتہائی بڑا ظلم ہے. اسی طرح ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی کہ بے شک نیک لوگ یقیناً بہت نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک گناہگار یقیناً جہنم میں ہوں گے. جہیم کسے کہتے ہیں؟ جہنم کی آگ کو. پھر اسی طرح قرآن پاک میں ہے ان ربی لسمیع الدعاء، یعنی کہ بے شک میرا رب یقیناً پکار کو سننے والا ہے، یعنی کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے. پھر ایک جگہ اور ہے ان الانسان لربہ لکنود، یعنی کہ بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک اس میں مال کی محبت انتہائی شدید ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یعنی کہ بے شک ان کا رب اس دن ان کے بارے میں پوری طرح سے باخبر ہوگا. تو اب دیکھیں ان آیات میں کس خوبصورتی سے تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے انا اور لام المزحلقہ دونوں کو استعمال کیا گیا ہے. تو بھلا ہم کیسے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ کیا جو خوبصورتی عربی زبان کے ان الفاظ میں ہے اس کے ترجمے میں ہم یہ خوبصورتی
اور زور پیدا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کے اس طلسمی حسن اور پرسکون لذت کو ہم صرف اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم کو عربی زبان آتی ہو اور ہم اس کے گرامر کو بھی سمجھنے کے قابل ہوں۔ تبھی جا کر ہم اس کی شدت یعنی کہ انٹینسٹی کو محسوس کر سکیں گے۔ چلیے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر سبق نمبر 10 کی تمارین کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جز ہے لزیارت من ذہب زکریا، یعنی کہ زکریا کس سے ملنے گیا تھا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب سوال میں فعل ماضی ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جواب بھی فعل ماضی سے دیں گے۔ اسی طرح جب سوال میں فعل مضارع ہوگا تو ہم جواب کس سے دیں گے؟ جواب بھی ہم فعل مضارع سے دیں گے۔ تو اب یہاں پر سوال میں ذہبہ ہے نا، اس لیے ہم اس کا جواب بھی ذہبہ سے شروع کریں گے۔ ہم کہیں گے ذہب زکریا لزیارتی حامدن۔ اگلا جز ہے متا ذہبہ۔ متا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کب، یعنی کہ وہ کب گیا تھا۔ تو اس کا جواب تھا ذہب بعد صلاۃ الفجر، یعنی کہ وہ فجر کی نماز کے بعد گیا تھا۔ پھر تیسرا جز ہے این یذہب حامد بعد صلاۃ الفجر، یعنی کہ حامد فجر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے، یعنی کہ اس کی روٹین کیا ہے، وہ کہاں جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ تو دیکھیں اب سوال میں یذہب آ گیا ہے، یعنی کہ فعل مضارع آ گیا ہے، اس لیے ہم جواب بھی یذہب سے دیں گے، فعل مضارع سے۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے یذہب حامد الی السوق بعد صلاۃ الفجر۔ دیکھیں یہ جو میں جوابات بتا رہی ہوں نا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی نوٹ بک میں انہیں لکھتے جائیں۔ بے شک آپ بیچ میں ویڈیو کو پاز کرتے جائیں، لیکن انہیں لکھتے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو عربی زبان کی ڈکٹیشن لکھنے کی بڑی اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے جوابات جو ہیں وہ سولوشن بک میں بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی جواب میں دیتی ہوں اور آپ کو اس کی سپیلنگ نہیں آتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کا ہجہ جو ہے نا وہ سولوشن بک میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جز نمبر 4 ہے متا یرجع من السوق، یعنی کہ وہ مارکیٹ سے کب لوٹتا ہے۔ تو کب لوٹتا ہے وہ مارکیٹ سے؟ یرجع من السوق فی الساعة السابعة واحیانا فی الساعة الثامنة، یعنی کہ وہ مارکیٹ سے 7 بجے لوٹتا ہے اور کبھی کبھی 8 بجے۔ جز نمبر 5 ہے ماذا یفعل فی البیت، یعنی کہ وہ گھر میں کیا کرتا ہے۔ تو گھر میں کیا کرتا ہے؟ وہ اخبار پڑھتا ہے اور ریڈیو پر خبریں سنتا ہے، اس لیے اس کا جواب ہم لکھیں گے یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعۃ۔ جز نمبر 6 ہے متا یذهب الی المصنع، یعنی کہ وہ فیکٹری کب جاتا ہے۔ تو وہ روزانہ فیکٹری کب جاتا ہے؟ 9:30 بجے جاتا ہے نا۔ تو اب ہم اس کے جواب میں الی المصنع بھی لکھ سکتے ہیں اور الیہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے یذهب الیہ فی الساعة التاسعة والنصف۔ اگلا جز ہے کم عاملا یعمل فی مصنعہ، یعنی کہ اس کی فیکٹری میں کتنے ورکر کام کرتے ہیں۔ تو 125 ورکر کام کرتے تھے نا، اس لیے ہم لکھیں گے یعمل فیہ 100
و25 عاملا۔ جز نمبر 8 ہے کم مہندسن یعمل فی مصنعہ، یعنی کہ اس کی فیکٹری میں کتنے انجینئر کام کرتے ہیں؟ تو 2 تھے نا، اس لیے ہم لکھیں گے یعمل فیہ مہندسانی۔ دیکھیں یہاں پر ہم مہندس ثانی جو لکھ دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہی ہوگا 2 انجینئر، ٹھیک ہے نا۔ ادھر ہمیں الگ سے 2 کا لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیول ہے۔ سوال نمبر 2 ہے صحح ما یلی، یعنی کہ درج ذیل کو ٹھیک کریں۔ یہاں پر انہوں نے جان بوجھ کر غلط جملے لکھے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو پہلا جز ہے حامد ابن موسیٰ، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں غلط ہے۔ حامد موسیٰ کا بیٹا نہیں تھا، موسیٰ حامد کا بیٹا تھا، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر لکھ دیں گے۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے موسیٰ ابن حامدن۔ اگلا جز ہے یذهب حامد الی السوق احیانا۔ چلیے اب دیکھیں اس جملے میں کیا غلطی ہے۔ جی ہاں، وہ مارکیٹ کبھی کبھی نہیں جاتا تھا، ہمیشہ جاتا تھا، اس لیے ہم اس احیانا کی جگہ دائماً لکھ دیں گے، باقی جملہ ایسے ہی رہے گا۔ پھر تیسرا جز ہے یذهب حامد الی المصنع فی الساعة 8:30، تو کیا وہ فیکٹری 8:30 بجے جاتا تھا؟ جی نہیں، 9:30 بجے نا، تو ایسا کریں اس 8 کو 9 کر دیں، 8:30 کو 9:00 کر دیں، باقی جملہ یہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا جز ہے یذهب حامد الی المصنع بعد صلاة الظہر ایضا، تو حامد کیا فیکٹری ظہر کے بعد بھی جاتا تھا؟ نہیں جاتا تھا نا، اس لیے اس جملے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں 2 تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ ایک تو ہم اس ایدن کو ریموو کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایدن کا کیا مطلب ہے؟ بھی۔ اس جملے کا کیا مطلب بن رہا ہے کہ حامد ظہر کی نماز کے بعد بھی فیکٹری جاتا تھا، تو یہ غلط ہے نا، اس لیے ہم ایک تو اس بھی کو ختم کر دیں گے اور دوسرا اس یذهب سے پہلے لا لگا دیں گے، تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا لا یذهب حامد الی المصنع بعد صلاة الظہر، یعنی کہ حامد ظہر کی نماز کے بعد فیکٹری نہیں جاتا ہے۔ چلیے اب سوال نمبر 5 ہے یجلس فی البیت بعد صلاة العصر، یعنی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد گھر میں بیٹھتا ہے، تو یہ جملہ غلط ہے نا، گھر میں تو نہیں ہوتا، وہ آفس میں ہوتا ہے، اس لیے ہم فی البیت کی جگہ لکھیں گے فی مکتبہ، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یجلس فی مکتبہ بعد صلاة العصر، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھتا ہے۔ پھر جز نمبر 6 ہے مصنع حامد کبیر، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں غلط ہے، اسے کیسے صحیح کریں؟ ہم اس جملے میں لیسا لگا دیں گے، تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لکھیں گے مصنع حامد لیس بکبیر، ٹھیک ہے نا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کہ حامد کی فیکٹری بڑی نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب سوال نمبر 3 ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دی گئی مثالوں پر غور کریں، پونڈر کریں۔ تو اب یہاں پر ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم فعل ماضی کا کوئی جملہ بنائیں گے تو وہ کیسا ہوگا، اور اسی جملے کو اگر ہم مضارع میں تبدیل کریں گے تو ہمیں اور کون سی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ تو پہلی مثال ہے ذهب علی الی المدرسۃ امسی، یہاں پر ذهب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ ابھی جملے میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی مرفوع اسم موجود ہے،
تو ہم اسے فاعل کہیں گے. تو اب یہاں پہ دیکھیں علی موجود ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ علی فاعل ہے، اور الی المدرستی یہ جار مجرور ہے، اور امسی جو ہے یہ ایک ظرف ہے. ٹھیک ہے، تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے علی کل اسکول گیا تھا. ٹھیک ہے نا، امسی کا مطلب ہوتا ہے کل، یسٹرڈے. تو اب اسی جملے کو انہوں نے مضارع میں تبدیل کر دیا ہے، تو یہ ہو جائے گا یذهب علی الی المدرستی کل یوم. اب یہاں پہ دیکھیں یذهب کیا ہے، فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور اس کا فاعل کدھر ہے؟ جی ہاں، یہ علی اس کا فاعل ہے. اب ہم اس کے اندر مستتر فاعل کو فاعل نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک مرفوع اسم موجود ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے کہ علی اس کا فاعل ہے، الی المدرستی جار مجرور ہے، اور دیکھیں یہاں پر انہوں نے کل یومن لگا دیا ہے. یہاں پر اب ہم امسی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے نا، امسی کس کے لیے آئے گا؟ فعل ماضی کے لیے آئے گا، اور مضارع کے لیے کیا آئے گا؟ کل یومن. امسی کا مطلب ہے کل، اور کل یومن کا مطلب ہے ہر روز. تو مضارع چونکہ حال اور مستقبل کو کور کرتا ہے، اس لیے پھر فعل مضارع کے لیے ہم کل یومن لگائیں گے، یعنی کہ علی ہر روز اسکول جاتا ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قرأ اسماعیل القرآن. یہاں پر قرأ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور اسماعیل یہ اس کا فاعل ہے، اور القرآن اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ اسماعیل نے قرآن پڑھا. اب اگر اس قرأ کو ہم فعل مضارع میں تبدیل کر دیتے ہیں، یقرأ کر دیتے ہیں، تو پھر جملہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر ہم لکھیں گے یقرأ اسماعیل القرآن بعد صلاۃ الفجر کل یوم. اب ہمیں روزانہ کے حساب سے اس کی ٹائمنگ بتانی پڑے گی، اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یقرأ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور اسماعیل اس کا فاعل ہے، اور القرآن اس کا مفعول بھی ہے. بعدہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور صلاتی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور الفجر اس کا مضاف الیہ ہے. پھر کلہ جو ہے یہ ایک اور ظرف ہے، اور یومن اس کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہے تو یہ نائب الظرف، لیکن فی الحال آپ یہی کہیں کہ یہ ظرف ہے اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے. آگے جا کر ہم اس کی تفصیل سیکھیں گے نا. تو فعل مضارع کے آنے کے بعد اب اس کے معنی ہو جائیں گے کہ اسماعیل ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہے. چلیے اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں. اگلا جملہ ہے غسل الرجل سیارتہ. غسلہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور رجلو کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے، اور سیارتہ جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہ مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ آدمی نے اپنی گاڑی کو دھویا. اب یہاں پر اس غسلہ کو ہم نے فعل مضارع میں تبدیل کر دیا ہے، تو اب یہ بن گیا یغسلو. اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ الرجل. لیکن یہاں پر بھی فاعل الرجل تھا، یہاں پر بھی وہی فاعل ہے. سیارتہ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، لیکن آگے ہم کل اسبوعین لگا دیں گے، کوئی ٹائمنگ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے اب یہاں پر یہ کل ظرف ہوگا، اور اسبوعین اس کا مضاف الیہ ہے. کل اسبوعین کے معنی کیا ہیں؟ ہر ہفتے، یعنی کہ آدمی ہر ہفتے اپنی گاڑی کو دھوتا ہے. پہلے جملے کا کیا مطلب تھا؟ کہ آدمی نے اپنی گاڑی کو دھویا، ایک ہی دفعہ دھویا. ٹھیک ہے نا، گزرے زمانے کی بات ہے. اور یہاں پر کیا تبدیلی ہے؟ کہ وہ ہر ہفتے اپنی گاڑی کو دھوتا ہے. یہاں پر اس کے حال کی بات ہو رہی ہے نا، روٹین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ روٹین میں یہ کرتا ہے. یعنی کہ ان سب جملوں میں فعل مضارع کو ہم نے روٹین کے لیے استعمال کیا ہے، کسی کی روٹین بتانے کے لیے نا استعمال کیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں.
سوال نمبر 4 ہے تأمل الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں پر غور کریں، وقتب اور لکھیے مضارع الافعال الآتیتی، دیے گئے افعال کی مضارع. ٹھیک ہے، انہوں نے ماضی لکھا ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، مضارع لکھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کتبہ یکتبو، تو کتبہ کے معنی ہوں گے اس نے لکھا. تو مجھے بتائیے یہ کون سا باب ہے؟ ادھر ایسے کریں نا، اوپر باب کو بھی آپ لکھتے جائیں. یہ باب نصرہ ہے، فتح دمن، نصرہ ینصرو. چلیے اب اسی کے پیٹرن پر ہم نے ان تمام افعال کی مضارع بنانی ہے. تو چلیے بنائیے. دخلا یدخلو، خرجا یخرجو، سجدہ یسجدو، اکلا یاکلو، قتل یقتلو. ٹھیک ہے، ان سب کے مضارع کے عین کلمہ پر دمہ آئے گی. یہ فتح و دمن ہے. ان سب کے ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوگی اور مضارع کے عین کلمہ پر دمہ ہوگی. اور ان سب کے معنی تو آپ کو آتے ہی ہیں، جن کے معنی آپ کو نہیں آتے وہ میں بیچ بیچ میں بتاتی جاؤں گی. تو دوسرا کالم ہے جلسہ یجلسو. یہ کون سا باب ہے؟ باب دربا، فتح و کسرن. اس باب میں ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوگی اور مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہوگی. دربا یدربو. چلیے اب اسی کے پیٹرن پر ان سب افعال کی بھی مضارع بناتے ہیں. تو یہ ہے غسلہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ یغسلو. رجع یرجعو، نزلہ ینزلو، کسرہ یکسرو، ضربہ یضربو. چلیے اب ہے ذہبہ یذہبو. یہ کون سا باب ہے؟ جی ہاں، باب فتح، فتحتانی. تو باب فتح میں کیا ہوتا ہے؟ فتح یفتح. ماضی مضارع دونوں کے عین کلمہ پر فتح ہوتی ہے. چلیے اب اسی کے پیٹرن پر ان سب افعال کی مضارع بناتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا رکع یرکعو، رفع یرفعو، فعل یفعلو، سأل یسألو، فتح یفتح. رکع کا مطلب ہے اس نے رکوع کیا، رفع کا مطلب ہے اس نے بلند کیا. چلیے اب آخری کالم ہے سمیع یسمعو. یہ اس کا باب ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. کون سا باب ہے؟ باب سمیع. یہ کیا ہے؟ کسر و فتحن. سمیع یسمعو، ماضی کے عین کلمہ پر کسرہ ہوگی اور مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوگی. تو یہ ہو جائے گا فہمہ یفہمو، لعبہ یلعبو، حفظہ یحفظو، شربہ یشربو، رکبہ یرکبو. الحمدللہ یہ تمام افعال بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کے معنی بھی آپ کو اچھی طرح آتے ہوں گے نا. صرف راکبہ کو دیکھیں، اس کے معنی ہیں وہ سوار ہوا. حافظہ کا مطلب ہے اس نے حفظ کیا، یاد کیا. چلیے مجھے بتائیے کہ یہ جو فعل ہے کتبہ، اس کا امر کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس کے امر کو بنانے کے لیے پہلے ہمیں اس کے مضارع کو بنانا پڑے گا اور پھر اس سے ہم فعل امر بنائیں گے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتبہ کا فعل امر ہوگا اکتب. چلیے اسی پیٹرن پر ان بقایا افعال کے بھی فعل امر بنا لیتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو فعل امر میں بتاؤں گی نا، انہیں بھی ادھر سائڈ پر لکھتے جائیں تاکہ یہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو دخلہ کا فعل امر کیا ہوگا؟ ادخل. خرجہ کا اخرج. اور سجدہ کا فعل امر کیا ہوگا؟ اسجد. اکلا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے، ٹھیک ہے،
نارمل انداز میں اس کا فعل امر نہیں بنے گا، اس کا فعل امر ہوگا کل۔ اس کے مضارع سے جب ہم فعل امر بنائیں گے نا تو اس کے اس حمزہ کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، اسے نہیں لکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا کل۔ اسی طرح قتلہ کا ہوگا اقتل۔ چلیے اب ہے جلسہ یجلسو، تو اس کا فعل امر کیا ہونا چاہیے؟ اجلس۔ اسی پیٹرن پر باقی سب کے فعل امر بھی ہم بنائیں گے، تو غسلہ کا فعل امر ہوگا اغسل، رجع کا فعل امر ہوگا ارجع، نزلہ کا فعل امر ہوگا انزل، کسرہ کا فعل امر ہوگا اکسر، اور ضربہ کا فعل امر ہوگا اضرب۔ چلیے اب ہے ذہبہ یذہبو، تو اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ اس کا فعل امر ہوگا اذهب۔ اسی پیٹرن پر رکع کا فعل امر کیا ہوگا؟ ارکع، رفع کا ارفع، فعل کا افعل، سأل کا فعل امر ہوگا اسأل، اور فتح کا فعل امر ہوگا افتح۔ پھر ہے سمیع یسمعو، اس کا فعل امر ہوگا اسمع۔ اسی پیٹرن پر فہمہ کا فعل امر ہوگا افہم، لعبہ کا فعل امر ہوگا العب، حفظہ کا فعل امر ہوگا احفظ، شربہ کا فعل امر ہوگا اشرب، اور رکبہ کا فعل امر ہوگا ارکب۔ ان ابواب میں دیکھیں باب کروما نہیں ہے نا، وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ کروما یکرمو، تو کروما یکرمو کا فعل امر کیا ہوگا؟ اکرم۔ چونکہ یہ باب بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے اس لیے اس باب پر اتنا زور نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس باب میں افعال ہی اتنے کم ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سب باب پڑھے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی مضارع بھی بنانا آتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے اکمل الجمل الآتیہ، یعنی کہ دیے گئے جملوں کو مکمل کیجئے بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ، یعنی کہ مناسب فعل مضارع کو بلینک میں رکھتے ہوئے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں بلینک میں فعل مضارع لگانا ہے۔ تو پہلا جز ہے بلینک ابی الی السوق کل صباح، تو اب یہاں پر کون سا فعل آنا چاہیے؟ فعل تو مضارع ہوگا لیکن کون سا ہوگا؟ یذہب، یذہب ابی الی السوق کل صباح، یعنی کہ میرے ابو ہر صبح مارکیٹ جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے متا بلینک ابو کا من المصنعی، تو اب اس بلینک میں کیا آئے گا؟ یرجعو، ٹھیک ہے، من المصنعی ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر یرجعو لکھیں گے، یعنی کہ تمہارے ابو فیکٹری سے کب لوٹتے ہیں۔ جز نمبر 3 ہے بلینک احمدو القہوۃ، قہوہ کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں نا، تو اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ یشربو، و بلینک یوسف الشائی، تو اس بلینک میں بھی یشربو ہی آئے گا۔ یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یشربو احمد القہوۃ و یشربو یوسف الشائی، یعنی کہ احمد قہوہ پیتا ہے اور یوسف چائے پیتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چوتھا جز ہے اخی بلینک الصحف، الصحف کسے کہتے ہیں؟ اخبار کو، تو اخبار کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے یقرأ، اخی یقرأ الصحف، یعنی کہ میرا بھائی اخبار پڑھتا ہے، و بلینک الاخبار من الاذاعۃ کل صباح،
ریڈیو پر کیا کیا جاتا ہے؟ خبریں سنی جاتی ہیں نا، اس لیے یہاں پر ہم یسمعو لکھیں گے. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا وَيَسْمَعُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْإِذَاعَةِ كُلَّ صَبَاحٍ، یعنی کہ اور وہ ہر صبح ریڈیو پر خبریں سنتا ہے. چلیے اب جز نمبر 5 ہے بلینک المدرس علی السبورتی. تو سبورہ کیا ہے؟ رائٹنگ بورڈ ہے. رائٹنگ بورڈ پر کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں. اس لیے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ یکتبو، یکتب المدرس علی السبورتی، یعنی کہ استاد بلیک بورڈ پر لکھتا ہے. جز نمبر 6 ہے بلینک ہشام وجہہ بالصابونی. دیکھیں وجہہ، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں 2 ہیں. وجہ الگ ہے اور ہو الگ ہے. تو منہ کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں نا، اس لیے ہم لکھیں گے یغسل ہشام وجہہ بالصابونی. اب یہاں پہ دیکھیں یغسل کیا ہوگا؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہو جائے گا اور ہشام اس کا فاعل ہوگا. اس وجہہ میں وجہ جو ہے یہ مفعول بھی ہوگا وہ مضاف، اور ہو جو ہے اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور بالصابونی جار مجرور. اگلا جز ہے بلینک المدیر من المدرسۃ فی الساعۃ الثانیۃ. تو پرنسپل جو ہے وہ 2 بجے کیا کرتا ہے؟ نکل جاتا ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے یخرج، یخرج المدیر من المدرسۃ فی الساعۃ الثانیۃ، یعنی کہ پرنسپل اسکول سے 2 بجے نکل جاتا ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے اقرا ما یلی، یعنی کہ جو در ذیل میں ہے اسے پڑھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی تک 20 تک گنتی سیکھی تھی. اب ہم 21 سے لے کے 30 تک کی گنتی کو بھی سیکھیں گے. طریقہ وہی ہے. دیکھیں 11 اور 12 کی طرح 21 اور 22 بھی جو ہے نا، اس کے جو الفاظ ہوں گے، عدد کے دونوں الفاظ اور معدود، سب کا جینڈر سیم ہوگا. لیکن باقی جگہوں پر دیکھیں جو عدد کا پہلا حصہ ہے نا، اس کا جینڈر جو ہے وہ معدود سے اپوزٹ ہوگا، اور عدد کا جو دوسرا لفظ ہوگا اس کا جینڈر معدود سے میچ کرے گا. جیسے ہم نے 11 سے لے کر 20 تک کی گنتی میں پڑھا ہے نا، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہوگا. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 20 مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ 30 بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوگا، اور ان سب کا معدود بھی تمیز ہوگا. تو چلیے اب اسے پڑھتے ہیں. 21 طالباً، یعنی کہ 21 طلباء. 22 طالباً، یعنی کہ 22 طلباء. 23 طالباً. 23 کا کیا مطلب ہے؟ 3، اور 20 کا کیا مطلب ہے؟ 20، یعنی کہ 23 طلباء. اب یہاں پہ دیکھیں 23 مؤنث ہے اور 20 مذکر ہے، اور طالباً کیا ہے؟ یہ بھی مذکر ہے. یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جینڈر میں سیم ہے، مذکر ہے، اور یہ جو ہے نا یہ جینڈر میں ان کے اپوزٹ ہے، مؤنث ہے. یہ دونوں مذکر ہیں اور یہ مؤنث ہے. چلیے اب ہے 24 طالباً، یعنی کہ 24 طلباء. 25 طالباً، یعنی کہ 25 طلباء. 26 طالباً، یہاں پہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، 3 کر دیا، اس کو 2 کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ 26 طلباء. پھر ہے 27 طالباً. 27 کا کیا مطلب ہے؟ 7، اور 20 کا مطلب کیا ہے؟ 20، یعنی کہ 27 طلباء. پھر آگے ہے 28 طالباً. اب یہاں پہ دیکھیں 8 کو کہتے ہیں اور 20 کو کہتے ہیں، اور طالباً اس کا معدود ہے، یعنی کہ 28 طلباء.
اور پھر ہے 29 طالباً، یعنی کہ 29 طلباء، اور 30 کو کیا کہیں گے؟ 30 طالباً، یعنی کہ 30 طلباء۔ سوال نمبر 7 ہے اقرا ما یلی، یعنی کہ جو درج ذیل میں ہے اسے پڑھیے، ثم اکتبہ، پھر اسے لکھیے، ما کتابت الارقام الواردتی فیہ بالحروفی، یعنی کہ یہاں پہ یہ جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں نا، انہیں ہم نے عربی کے حروف میں لکھنا ہے۔ تو فی الشہری 29 او 30 یومن تو اب اس 29 کو عربی میں ہم کیسے لکھیں گے؟ کیا کہیں گے ہم؟ اسے ہم لکھیں گے 29 اور پھر اس 30 کو ہم کیا لکھیں گے؟ 30، ٹھیک ہے نا، 30 یومن۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، فی الشہری 29 او 30 یومن، یعنی کہ مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور الشہری اسم مجرور ہے، یعنی کہ یہ دونوں مل کے جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ 29، یعنی کہ یہ 29 جو ہے نا، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر او کیا ہوگا؟ یہ حرف عطفن کہلائے گا۔ اور پھر یہ جو 30 ہے یہ معطوف علی 29 ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یومن کیا ہے؟ یہ یہاں پر تمیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آپ اس کو انالائز بھی کریں گے۔ صرف ہم اس 29 کو جو ہے نا مبتدا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم ان دونوں کو، یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ ایک ہی نمبر ہے نا، 29 جو ہے یہ ایک ہی نمبر ہے نا، اس لیے اس پورے کے پورے اس نمبر کو جو ہے نا ہم مبتدا مؤخر کہیں گے، صحیح ہے۔ تو اب دوسرا جملہ ہے فی ہذہ الحافلۃ 25 راکبن۔ تو الحافلتی کے معنی ہوں گے بس، اور راکبن کے معنی ہوں گے پیسنجر، سواریاں۔ تو 25 کو عربی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ 25۔ تو چلیے اب اس کو انالائز کرتے ہیں۔ فی کیا ہے؟ حرف جر، ہذہ اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم بن گئے۔ اور پھر الحافلتی کیا ہے؟ مبتدا ہے؟ جی نہیں، دیکھیں نا، ہذہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا بدل ہے۔ اور پھر یہ 25 یہ اس کا مبتدا مؤخر ہوگا، اور راکبن تمییز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس بس میں 25 مسافر ہیں۔ جز نمبر 3 ہے جاء الیوم 22 طالباً جدیداً۔ تو 22 کو عربی زبان میں کیا کہیں گے ہم؟ 22۔ اور اس کو انالائز کیسے کریں گے؟ جاء کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ نہیں ابھی آپ مستتر فاعل پہ مت جائیں، ابھی آگے دیکھیں کہ کوئی مرفوع اسم موجود ہے۔ تو الیوم کیا ہے؟ یہ تو منصوب ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں 22 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 22، یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ اور طالباً تمیز ہے، اور جدیداً طالباً کی نعت ہے، یعنی کہ آج 22 نئے طلباء آئے تھے۔ چلیے اب آگے ہے فی ھذا الکتاب 21 درسن۔ 21 کو کیا کہیں عربی میں؟ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ 21 درسن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ فی ھذا کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن خبر مقدم ہے، اور الکتابی کیا ہے؟ یہ ھذا کا بدل ہے۔ اور پھر یہ 21 جو ہے نا، 21، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہوگا، اور درسن اس کا تمییز ہوگا۔
جز نمبر 5 ہے حاضل ملعبو طولہو 28 مترن و اردہو 24 مترن۔ چلیے پہلے 28 کی عربی بتائیں، ثمانیۃ و عشرون، اور 24 کی عربی کیا ہوگی؟ 4 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اربعۃ و عشرون۔ کتنا آسان ہے، دیکھیں جدھر جدھر 20 لکھا ہوا ہے نا اسے عشرون کر دیں، اور اس سے پہلے جو عدد ہے اس عدد کو لکھ دیں۔ جیسے یہاں پر 8 ہے نا تو ہم لکھیں گے ثمانیۃ و عشرون، یہاں پہ 4 ہے ہم لکھیں گے اربعۃ و عشرون۔ تھوڑی پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی طرح سے آ جائے گا۔ میں بھی پریکٹس کرتی ہوں، آپ بھی پریکٹس کریں۔ ہر چیز جو ہے حلوہ پوری نہیں ہوتی نا، تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور دیکھیں اگر ہم ان نمبرز کو اچھی طرح سے نہ بھی سمجھ سکیں تب بھی قرآن پاک میں چند ایک مقامات پر نمبرز استعمال ہوئے نا، جیسے 11 کا عدد آیا ہے، یا مختلف اعداد مختلف جگہوں پر آئے ہیں، بہت کم آئے ہیں، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مقصد قرآن پاک کی زبان کو سیکھنا ہے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ ہم اضافی چیزیں سیکھ رہے ہیں نا، ان میں سے بہت کم ہمیں کام آئیں گی، باقی سب اضافی ہے، ہمارے نالج کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پر حاضہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، الملعبو اس کا بدل ہے۔ اچھا تو اس کی خبر کہاں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا طولہ ثمانیۃ و عشرون مترن جو ہے نا، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس حاضہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا ٹرکی سا ہے۔ تو اب اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے طولو کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور پھر یہ ثمانیۃ و عشرون جو ہے نا، یہ اس طولہ کی خبر ہے، اور یہ مترن تمیز ہے۔ سمجھ آیا نا؟ تو اس کو ہم اس طرح انالائز کریں گے۔ پھر ہم کہیں گے وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور اس وا کے بعد پھر ایک نیا جملہ اسمیہ شروع ہو گیا ہے۔ اس میں اردو کیا ہے؟ مبتدا ہے، وہ مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور اربعۃ و عشرون یہ اس کی خبر ہے، اور مترن تمیز ہے۔ تو ملعب کسے کہتے ہیں؟ پلے گراؤنڈ کو، کھیل کا میدان۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے یہ کھیل کا میدان، اس کی لمبائی 28 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 24 میٹر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ چلیے اب نمبر 6 ہے کم کلومیٹرن المسافت بین المدینتی والمطاری۔ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ شہر اور ایئرپورٹ کے درمیان کتنے کلومیٹر کی مسافت ہے، یعنی کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ المسافت بینہما 23 کلومیٹرن۔ 3 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ و عشرون۔ کتنا آسان ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے دونوں کے درمیان فاصلہ 23 کلومیٹر کا ہے۔ چلیے ابھی جز نمبر 7 ہے ھذا الدفتر طولہ 27 سینٹی میٹرن۔ 7 کی عربی بنائیں سبعۃ، اور 20 کی عشرون، تو یہ ہو جائے گا سبعۃ و عشرون سینٹی میٹرن۔ یہاں پر ھذا کیا ہوگا؟ مبتدا، الدفتر اس کا بدل ہوگا، اور طولہ سبعۃ و عشرون سینٹی میٹرن یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہے جو اس ھذا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اس خبر کو انالائز کریں۔ طولو کیا ہے؟ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ سبعۃ و عشرون یہ اس کی خبر ہے، اور سینٹی میٹرن یہ تمیز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کاپی کی لمبائی 27 سینٹی میٹر ہے۔ دفتر کسے کہتے ہیں؟ رجسٹر یا کاپی، دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں۔
اب چلیے سوال نمبر 8 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ یہ لکھا ہے مبکرن۔ مبکرن کا مطلب کیا ہوگا؟ جلدی، اور متأخرن یعنی کہ لیٹ، تاخیر سے۔ چلیے پہلا جملہ ہے ذهبت إلى المدرسة اليوم مبکرن۔ تو اب یہاں پہ ذهب فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور إلى المدرسة جار مجرور ہے، اليوم ظرف ہے۔ تو یہ مبکرن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ حال ہے، یعنی کہ آج میں اسکول گیا، کس حال میں؟ مبکرن یعنی کہ جلدی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی حال ہوتا ہے تو اس کا کوئی صاحب الحال بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جس کا حال بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس حال کا صاحب الحال ہے۔ یعنی ہم حالت کسی کی بتا رہے ہیں نا، تو جس کسی کی ہم حالت بتا رہے ہیں وہ صاحب الحال ہے، ٹھیک ہے؟ اور صاحب الحال جو ہے اگر وہ مذکر ہوگا تو اس کا حال بھی مذکر ہوگا، اور اگر صاحب الحال مؤنث ہوگا تو اس کا حال بھی مؤنث ہوگا۔ اسے انشاءاللہ تعالی آگے جا کر ہم پوری تفصیل سے سیکھیں گے۔ فی الحال آپ کو کچھ یہ ہنٹس دیے جا رہے ہیں کہ یہ مبکرن کیا ہے؟ مذکر ہے، اور پھر ہے رجعت الی البیت متأخرا۔ اب یہاں پہ وا حرف عطف ہے، رجع فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، الی البیت جار مجرور ہے، اور متأخرا یہ اس کا حال ہے، یعنی کہ اور میں گھر لوٹا کس حال میں؟ متأخرا یعنی کہ لیٹ، تاخیر سے۔ چلیے اب دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہے؟ ذہبتی کیا ہوتا ہے؟ ذہبتی کچھ نہیں ہوتا نا، یہ دراصل ذہبت ہے۔ جملہ یوں ہے ذہبت الطبیبۃ۔ پھر یہ دیکھیں نا، ذہبت کا جو یہ تاء تانیثی ہوتا ہے اس پر سکون ہوتا ہے، اس کے آگے پھر ال آ گیا ہے، یہاں پر بھی سکون ہے، اس لیے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس تاء تانیثی کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا ذہبت الطبیبۃ، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ جملہ ہو جائے گا ذہبت الطبیبۃ اليوم الی المستشفى مبکرۃ۔ اب یہاں پر ذہبہ فعل ہے، اور یہ تا جو ہے یہ تاء تانیثی ہے، الطبیبۃ یہ فاعل ہے، اور اليوم یہ ظرف ہے، الی المستشفى جار مجرور، اور مبکرۃ کو دیکھیں یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں دیکھیں گولتا آ گئی ہے نا، یہاں پر کیا تھا؟ مبکرن، الف تھا اس کے آخر میں، اس کے آخر میں گولتا نہیں تھی نا، لیکن یہاں پر ہم نے اس حال کے آخر میں گولتا لگا دی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ مؤنث کے لیے آیا ہے نا، ادھر مؤنث کی حالت بتائی جا رہی ہے نا، اس لیے ہم نے اس کے حال کو بھی مؤنث کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھنا ہے کہ حال جو ہے وہ صاحب الحال کے مطابق ہوتا ہے۔ صاحب الحال اگر مذکر ہوگا تو حال بھی مذکر ہوگا، اور صاحب الحال اگر مؤنث ہوگا تو حال بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ لیڈی ڈاکٹر آج ہاسپٹل جلدی گئی تھی، کس حال میں گئی تھی؟ جلدی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے کون جملاً مستعمل الکلمات الآتیہ، یعنی کہ جملے بنائیے دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب حال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے پہلا لفظ ہے دائماً۔ دائماً کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ، آلویز۔ تو دائماً کا جملہ بنائیے یذهب ابی الی السوق دائماً، یعنی کہ میرے ابو ہمیشہ بازار جاتے ہیں۔ پھر دوسرا لفظ ہے احیاناً۔ احیاناً کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی، سم ٹائمز۔ چلیے اس کا جملہ بناتے ہیں یشرب اخی
القہوۃ احیاناً، یعنی کہ میرا بھائی جو ہے وہ کبھی کبھی قہوہ پیتا ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ بنانا ہے متأخراً کا، تو اب ہم اس کو جملہ بناتے ہیں لا اذهب الی المسجد متأخراً، یعنی کہ میں مسجد لیٹ نہیں جاتا ہوں۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے مرتن اخرى۔ مرتن اخرى کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ۔ اس کا ایک جملہ یوں کر کے بنا لیتے ہیں کہ قرأت ھذا الکتاب قبل شہر، یعنی کہ میں نے اس کتاب کو 1 مہینہ پہلے پڑھا تھا۔ ثم قرأتہ اليوم مرۃ اخرى، یعنی کہ پھر آج میں نے اس کو دوبارہ پڑھا ہے۔ اب آگے دیکھیں الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل آ گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ نئے الفاظ کی ٹیبل ہے۔ سبق میں جو ہم نئے الفاظ پڑھتے ہیں نا، وہ الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا دائمن۔ دائمن کا کیا مطلب تھا؟ ہمیشہ، آلویز۔ احیاناً، کبھی کبھی، سم ٹائمز۔ مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، دوبارہ، اگین۔ اور پھر ہے مکتبن۔ مکتب کسے کہتے ہیں؟ آفس کو۔ پھر ہے عاملن۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ورکر کو، کام کرنے والا جو ہوتا ہے نا، عمل کرنے والا، ورکر۔ اور پھر اس کی جمع ہوگی عمالن۔ یہ کس کے وزن پر ہے؟ طلابن، تجارن، ٹھیک ہے۔ پھر ہے طولن۔ طول کا کیا مطلب ہے؟ لمبائی، لینتھ۔ اردن، ارد کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں بھی ہم عرض کہتے ہیں نا، اس کا عرض، طول و عرض اردو میں بھی ہے، یعنی کہ چوڑائی، width۔ پھر ہے مسافتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹینس۔ پھر ہے کلومیٹرن۔ کلومیٹرن کلومیٹر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی کلومیٹراتن۔ کلومیٹراتن، جمع مؤنث سالم۔ پھر ہے سینٹی میٹرن، یعنی کہ سینٹی میٹر، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ سینٹی میٹراتن، جمع مؤنث سالم۔ پھر ہے مترن، یعنی کہ میٹر، اور عربی میں اس کی جمع ہوگی امتارن۔ اخبارن، افعالن، ان کے وزن پر۔ پھر ہے عاملہ۔ عاملہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یعملو۔ عاملہ یعملو، باب سامیہ سے ہے۔ پھر ہے فعلا، یعنی اس نے کوئی فعل کیا، کوئی ایکشن کیا، اور اس کا مضارع ہوگا یفعلو۔ پھر ہے راکبہ، یعنی کہ وہ سوار ہوا، اور اس کا مضارع ہوگا یرکبو۔ اور پھر ہے رکع، یعنی کہ اس نے رکوع کیا۔ ہم نماز میں جو رکوع کرتے ہیں نا، یہ وہی ہے، یعنی کہ اس نے رکوع کیا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یرکعو۔ اور پھر ہے سجدہ، اس کا مضارع ہوگا یسجدو۔ یعنی کہ یہ سارے جو افعال ہیں نا، یہ بھی ہم نے اس سبق میں پہلی مرتبہ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الکلمات الجدیدہ میں اب ہمارے وربز بھی آ رہے ہیں، افعال بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نیو بکس استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ نیو بک 3 ختم ہو گئی ہے اور اگلی ویڈیو سے ہم بک 4 استعمال کریں گے، نیو بک 4۔ اور جو لوگ پرانی بکس استعمال کریں نا، وہ بک 2 کے لیسن نمبر 11 پر چلے جائیں گے۔ تو نیو بکس استعمال کرنے والے نیو بک 4 کو استعمال کریں گے۔ اگر آپ بک سے پڑھتے ہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تھوڑی میں بیمار تھی، کوئٹہ میں برف باری ہوئی تھی، اس وجہ سے میرا گلا بھی خراب ہوا ہے، انفیکشن بھی ہوا ہے، اس لیے آج ذرا میری آواز خوفناک سی ہوئی ہے تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔